बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल ट्रायल के अंदर एविडेंस के हवाले से कल सेशन कोर्ट लाहौर में एक दोस्त के साथ कुछ गपशप हुई। मैंने कहा कि अहम पॉइंट्स हैं जो हैं तो बहुत लेंथी, लेकिन एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर मुख्तलिफ सीगमेंट्स के अंदर इस बात को क्यों ना खोल के रखा जाए। एक क्रिमिनल ट्रायल में एविडेंस का बुनियादी असूल यह है कि एविडेंस सिर्फ और सिर्फ मुल्ज़िम की मौजूदगी में कलमबंद की जाए। मुल्ज़िम का कानूनी हक भी है और कोई भी अदालत इस हक से इनहराफ नहीं कर सकती। उसमें एक वकील का फ़र्ज़ यह है कि वो अपने मोक्किल के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर वो डिफेंस काउंसिल है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से है, तो फिर वो अपने जो उसका क्लाइंट है उसके तमाम राइट्स का उसने तहफ़्फ़ुज़ करना है। और एक वकील तभी अपने क्लाइंट के तमाम हकूक़ को सिक्योर कर सकता है अगर वो प्रोसीजरल लॉ से वाकिफ़कार होगा। जहां पर गवाहान का बयान मुल्ज़िम की अदम मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया हो, हालांकि ना तो वो मुल्ज़िम मफरूर है और ना ही उस मुल्ज़िम की कोई हाज़री माफ़ी चली थी, तो फिर भी अगर मुल्ज़िम का एविडेंस मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में की जा रही है तो ये गैर कानूनी फेल है और अदालत के लिए ये मैंडेटरी है कि वो मुल्ज़िम की मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करेगा, मां सवाए जब हाज़री माफ़ी हो मुल्ज़िम की या मुल्ज़िम मफरूर हो गया हो। मुल्ज़िम की मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करे और फिर उसको जिरह के लिए कहे, और अदालत के लिए मुनासिब नहीं है कि वो जो मैंडेटरी प्रिंसिपल्स प्रोसीजरल लॉ ने इस्टेब्लिश किए हैं उनसे वो इनहराफ करे या इस पर अमल करने से गुरेज करे। मुल्ज़िम का बुनियादी हक है कि उसकी मौजूदगी में गवाहान के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएं और उसकी मौजूदगी में ही उसका वकील उन गवाहान के ऊपर क्रॉस एग्जामिन करें। जहां तक बात आर्टिकल 133 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत हम करें तो ये मैंडेटरी है कि गवाह का बयान मुल्ज़िम की मौजूदगी में कलमबंद किया जाए ताकि वो गवाह ये समझ सके और जान सके कि गवाह उस मुल्ज़िम के खिलाफ क्या कह रहा है और उसे किस तरह जुटलाना है या गलत साबित करना है या उसमें अपना डिफेंस लेना है। अगर गवाह का बयान मुल्ज़िम की मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो सारी की सारी कार्रवाई गैर कानूनी तस्वर की जाएगी, जबकि एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। वो एक्सेप्शंस आप जानते हैं, या मुल्ज़िम ने हाज़री माफ़ी में गया हो या मुल्ज़िम मफरूर हुआ हो। और अगर अदालत ने डिविएट किया है सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को, आर्टिकल 133 कानून शहादत आर्डर को भी नहीं देखा और मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में ही अगर अदालत ने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए और उस एविडेंस के ऊपर बाद में इंक्रिमिनेट हो गया है वो मुल्ज़िम और उसको सजा याद भी कर दिया गया है, देन भी ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम के तौर पे ये बात सामने आ जाती है कि ऐसी सजा, ऐसी कन्विक्शन भी गैर कानूनी है। इस बात की इंटरप्रिटेशन BCO के इस्लास है, लेकिन 1988 MLD पेज 167 और 1983 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल है, पेज है 2070 के अंदर, और 1985 जो है
پاکستان کرمنل لا ڈائجسٹ ہے، پیج 1983 1985 میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا، اور یہ ایک ایسا سیٹلڈ پرنسپل ہے جو آج تائیں مختلف کیس لاس میں اسی بات کو رپیٹ کیا گیا، اسی بات کو دہرایا گیا، اور اس بات کو ایک ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم کے سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ دے دیا گیا۔ البتہ ہائی کورٹ کلکتہ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1972 کرمنل لا جرنل پیج ہے 1327 کے اندر قرار دیا کہ ملزم کے غلط رویے پر بعض اوقات عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملزم کو عدالت سے باہر نکال کر عدالت میں موجود ہو، لیکن وہ شور و غوغا کرتا ہے، غلط رویہ گھورتا ہے گواہان کو، دھمکیاں دیتا ہے گواہان کو، تو غلط رویے کی بنا پر عدالت جو ہے وہ اس ملزم کو عدالت سے باہر نکال کر ریکارڈ کر لے گی اس شہادت کو۔ البتہ عدالت سے جو بے دخلی ہے اس کو باہر نکالنا وہ مستقل نوعیت کا نہیں ہوگا، اور ملزم نیک نیتی کا جب مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اگر دیکھتی ہے عدالت کہ یہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہے، دین اس کو واپس عدالت میں بلا لیا جائے گا اور اس کے سامنے گواہیاں کروائی جائیں گی اور اسی کے سامنے کراس ایگزامینیشن کروایا جائے گا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے ملزم کی عدم موجودگی میں شہادت کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ پروسیکیوشن عدالت کے روبرو جرم پر روشنی ڈالنے کے لیے تمام جو قرینِ قیاس شہادتیں ہیں وہ پیش کرنے کی پابند ہیں۔ جو بھی شہادتیں اس ملزم کے خلاف ہیں وہ بہانِ استغاثہ نے پیش کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 540 مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 عدالت کو ایمپل پار دے رہی ہے کہ وہ انصاف کے لیے سچ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی اہم گواہ کو طلب کر سکتی ہے۔ اس بات کی اگر ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں جو آج تک رپیٹ ہو رہی ہے مختلف کیس لاس میں، NLR 2011 اپیل کیسز ہیں، پیج 668 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور عدم موجودگی کے اندر ہی شہادتوں کو، ملزم کی عدم موجودگی میں ہی کر شہادتوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس شخص کو سزا یاب کر دیا جاتا ہے۔ تو سزا یاب شخص کو یا تو خود کو ملزم سماعت کے روبرو پیش کرنے کا اور اثر نو سماعت کرنے کا صدا کرتی ہے، اور عدالت اپیل میں اپیل دائر کرنے کا حق اس ملزم کا ہے کہ چونکہ شہادت اس کی غیر موجودگی میں ریکارڈ کی گئی، کراس اس کی غیر موجودگی میں ہوا ہے، اور عدالت اپیل میں بھی وہ اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف جو قلم بند کردہ شہادت ہے وہ منصفانہ سزا ثابت نہیں کرتی، تو دین جو ملزم ہے وہ اپیل دائر کرنے کا اس کو حق ہے، تاکہ جو فیصلہ ہے وہ انصاف کے بنیادی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکے۔ اس بات کے اوپر پاکستان سپریم کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2009 SCMR پیج 808 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک ٹرائل کورٹ کو ملزم کی عدم موجودگی میں تمام گواہان کی شہادت قلم بند کرنے کے اوپر یقین کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، بشرطے کہ ایک ملزم کی گرفتاری پر مذکورہ گواہ مردہ پایا گیا ہو یا شہادت دینے کے قابل نہ ہو، یا بہت زیادہ رقم خرچ کیے بغیر یا تاخیر کے بغیر اس کی حاضری کا حصول نہ ہو سکتا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 353 سیکشن 512 مجموعہ ضابطہ فوجداری، اس کے علاوہ آرٹیکل 46 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ڈائنگ ڈیکلریشن کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور سیکشن 353 CRPC کے جو احکامات ہیں یہ مینڈیٹری نوعیت کے ہیں کہ شہادت ملزم کی موجودگی میں قلم بند کی جانی چاہیے، ما سوائے جب ملزم کو اصالتاً حاضری سے استثناء دیا گیا ہے یا ملزم بذریعہ وکیل وہ پیش ہو رہا ہے۔ اس کے
پیچھے من تک کچھ بھی نہیں ہو سکتی ماں سوائے یہ کہ ملزم کی طرف سے نقصان ہونے کے بعد عذر کے تمام احکامات کو ختم کرتے ہوئے ملزم کو اپنا ڈیفنس کرنے کا مکمل اور منصفانہ موقع فراہم کیا جا سکے۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2013 PCRLJ پیج 244 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کسی کرمنل کیس کے اندر گواہان کی شہادت ملزم کی موجودگی میں اگر قلم بند نہیں کی گئی بلکہ استغاثہ کی طرف سے ان کو اختیار دیا گیا تھا، اور ٹرائل کورٹ نے ملزم کے خلاف شہادت میں مذکورہ نقول کو قبول کر لیا تھا، اور ٹرائل کورٹ نے پھر ایکسیپشنل طریقہ کار سے رجوع کرنے کی کوئی قانونی توجیہ بھی بیان نہیں کی تھی، جو کہ ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم قطعی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس بنیاد پر کیا گیا جو ہائی کورٹ تک یہ بات واضح کر دی گئی ہائی کورٹ لاہور میں کہ قطعی صورت ایسا فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ہی ملزم کو بری کر دیا گیا تھا۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2013 PCRLJ پیج 244 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 353 مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے جو احکامات ہیں وہ مینڈیٹری نوعیت کے ہیں، اور ملزم کی عدم موجودگی میں گواہان استغاثہ کی شہادت لینے سے جو مقدمے کی سماعت ہے، جو ٹرائل ہے، وہ ویشس ہو جاتا ہے، غیر منصفانہ ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اور قانون اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2013 PCRLJ پیج 499 میں ہمیں ملتی ہے۔ تو دوستو، ایویڈنس ان کرمنل ٹرائل کے مختلف سیگمنٹس ہم ڈسکس کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس میں ہم کراس ایگزامینیشن مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس میں دیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان ٹچ رہیے گا۔ کویسچن ہو آپ مجھے ان باکس کیجیے گا، واٹس ایپ کیجیے گا، میسج کیجیے گا، انشاءاللہ گپ شپ لگتی رہے گی، اور قانون کے مختلف پہلوؤں پہ میرے جیسا نالائق بندے کو آپ لوگ گائیڈ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس حوالے سے ایزی لینگویج میں ایزی سی بات کے ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اور یوٹیوب میں میرا جو چینل ہے اس کو اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ لا لیکچرز کا نام اس کو دیا گیا اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ سرچ کرنے میں آسانی ہو، ادروائز لیکچرز والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، ایک ایزی گپ شپ ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔